मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सब के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत दफा हम इतना छोटा सोच रहे होते हैं कि हमें लग रहा होता है कि यार ये हमें सप्लाई नहीं मिलेगा। एक और बात, जबकि मैं अभी यूसुफ की स्टडी कर रही थी, मैंने जो यूसुफ की स्टडी करते करते ये बात, उसकी मैंने 39 चैप्टर पढ़ा, 38 पढ़ा, 37 पढ़ा, 40 पढ़ा जेनेसिस का, मैंने ये बात सीखी कि यूसुफ की जो तरक्की का सबसे बड़ा राज था वो ये था कि यूसुफ एक कंप्लेनर नहीं था। यूसुफ क्या है? यूसुफ एक कंप्लेनर नहीं था। बहुत दफा हम बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे होते हैं, हम बहुत ज्यादा अनफॉरगिवनेस में चल रहे होते हैं, हम बहुत ज्यादा ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं। हमारी जिंदगी में हमारा फोकस सिर्फ सेल्फ पर सेट हुआ होता है और हम समझ होते हैं जो हमारे साथ हुआ उससे ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं था। और हम ये नहीं देख रहे थे कि खुदा ने क्या बेस्ट प्लान हमारे रखा है। अगर हम जोसेफ की जिंदगी पर गौर करें, यूसुफ की जिंदगी पर, तो दोस्त को खुदा ने बहुत इंक्रीज दिया, लेकिन उस इंक्रीज में 13 साल का गैप मौजूद है। गौर कीजिए और अपनी जिंदगियों के बारे में सोचें। अभी तो आपको मिनिस्ट्री ज्वाइन किए हुए और राइट वर्ड सुनते हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन यूसुफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो बाप का फेवरेट है। और जब उसको बेचा जा रहा है तब भी उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ही वॉज अ प्रॉस्परस मैन। ही वॉज अ प्रॉस्परस मैन, कि वो क्या है? वो बहुत प्रॉस्परस आदमी है। इसका क्या मतलब है? वो बहुत कामयाब है। एक बच्चा अगर खुदा के कहने के मुताबिक नहीं चल रहा, बल्कि मेरे साथ निकाले, हम जल्दी जल्दी क्विक पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाले पैदाइश की किताब, बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा और देखना खुदा आपको एकदम से हिट करेगा। और अगर आप ये आज जो मैं चीजें बताऊंगी अगर आप अपने एटीट्यूड में ले आए तो खुदावंद आपको सरफराज करेगा। कभी कभी हमारा रवैया हमारी तरक्की को रोक रहा होता है। कभी कभी, मैंने क्या कहा, कभी कभी हम गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे अंदर थैंकफुल एटीट्यूड नहीं होता। कभी कभी हम गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो काम करते हैं वो जी से नहीं करते हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। कभी कभी हम इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा ऐब जोइयां करते हैं। कभी कभी हम इसलिए गरीब होते हैं कि हम हर चीज में से नेगेटिव देखते हैं। कभी कभी हम इसलिए गरीब होते हैं कि हम सिर्फ दूसरे की हाथ की तरफ देख रहे होते हैं कि वो हमें कितना देगा, बजाय कि हम खुदा की हाथ की तरफ देखें। कभी कभी हम जहां से कलाम भी सीख रहे होते हैं, हम वहां पर भी अनग्रेटफुल एटीट्यूड शो कर रहे होते हैं। और आपको ये चीज सीखनी है। अगर आपको आज गुर्बत से, मोहताजी से, बीमारी से, तकलीफ से निकलना है तो एक रीजन तो शैतान है, लेकिन क्या दूसरा रीजन आपका पर्सनल, आपका बिहेवियर तो नहीं, आपका एटीट्यूड तो नहीं? क्योंकि आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड आपके एल्टीट्यूड को डिसाइड करता है। आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड आपके एल्टीट्यूड को, यानी कि आप कितना ग्रो करेंगे, किस हाइट का, किस लेवल का, डिसाइड करता है। और अगर हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें तो मेरे साथ निकालें, सब 37 बाप निकाल लें और आज अपने आप को जांचें और परखें और देखें कि कहीं आप ऐसे रवैये में तो नहीं लिव कर रहे। और इट्स नेवर बैड, ये कभी भी बुरी बात नहीं है। आप अगर अपने रवैये को तब्दील कर लेंगे तो आप तरक्की को भी हिट कर जाएंगे। किसको हिट कर जाएंगे? तरक्की को हिट कर जाएंगे। रवैया बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका रवैया ये है कि ऑल द टाइम आई एम ऑलवेज इन ट्रबल, या आपका रवैया ये है कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मेरे पे जुल्म हो रहा है या मैं ठीक हूं, अगर आपका रवैया ये है कि हमेशा मैं ही ठीक हूं, तो ये भी आपकी तरक्की में रुकावट हो सकता है, क्योंकि आप खुदा को कभी करेक्ट करने का मौका नहीं देंगे। कभी कभी हम गरीब होते हैं, ठीक है जी, जब पहले हम कभी गरीब होते हैं, हर गरीब शख्स को यही लगता है, जिसने इनकार किया उसको, उसकी मदद करने से, उसकी हेल्प करने से, तो उसको वो अमीर शख्स बुरा ही लगता है। हर बार हर गरीब शख्स को ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए कर सकता था लेकिन इसने नहीं किया। वो गरीब शख्स उस आदमी को क्यों सोच रहा है कि ये मेरे लिए कर सकता था और इसने मेरे लिए नहीं किया, और वो शख्स सेम डिमांड खुदा पर क्यों नहीं डाल रहा कि वो मेरे लिए कर सकता था और वो मेरे लिए करेगा। आप इंसान से नाराज ही तब होते हैं
جب آپ نے اپنی ترقی کا جو فوکس ہے وہ خدا سے ہٹا کر انسانوں کے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے. آپ لوگوں کو خوشی تب کرنا شروع کریں گے جب آپ کس پہ فوکسڈ ہیں. آپ اس پہ فوکسڈ ہیں کہ اس کو خوش کرنے سے مجھے کچھ مل جائے گا. اور ہم کیا کریں گے؟ ہم میں بھی کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو منوانے کے لیے، کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں راست باز پروف دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کسی دوسرے کو ڈیفیم کر دیتے ہیں، کسی دوسرے کو ڈسکریس کر دیتے ہیں. اور ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. دس شوڈنٹ بی آور ایٹیٹیوڈ. یوسف کے کریکٹر میں آپ سب کو کہوں گی کہ آپ سب میرے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس پہ دھیان بھی دے سکتے ہیں. اب ہم 37 میں پڑھتے ہیں کہ جو یعقوب ہے وہ ملک کنعان میں رہتا ہے اور اس کے 12 بیٹے ہیں اور وہ خوب سارا سرفراز ہو رہا ہے. لیکن اس کا ایک فیوریٹ بیٹا ہے جو اس کی فیوریٹ بیوی میں سے ہے، اور اس کی فیوریٹ بیوی کا نام کیا ہے؟ ریچل، یعنی کہ راخل. راخل میں سے اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ یوسف اس کا نام ہے. لیکن یوسف سے پہلے ایک چھوٹا بچہ جس کا نام ہے بنیامین. اب بنیامین سے اوپر کون ہے؟ یوسف. اب 12 بیٹے ہیں اس کے اور یوسف فیوریٹ ہے. اگر میں کہتی ہوں یوسف کے بھائیوں کے بیچنے سے پہلے اور یوسف کے مصر میں منسٹر بننے تک کے ٹائم کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ خدا کی بات کو نہیں سن رہا تھا اس لیے اس کا اتنا ڈیلے آیا، تو یہ جھوٹ ہوگا. اب سنیے گا غور سے، میں ایک سٹیٹمنٹ بولوں گی. میں نے کہا لوگوں کو میں نے کیوں کھلوایا ہے؟ میں نے اس لیے اوپن کروایا ہے کہ ایک دم سے آپ لوگوں کو نا پریچ کرتے کرتے میرے مائنڈ میں آیا کہ کہیں آپ ایسا تو نہیں سوچ رہے کہ میں نے کہا کہ یوسف کو کامیاب ہونے میں 13 سال لگے، اور ساتھ ہی آپ سوچ رہے ہوں گے 13 سال اس لیے لگے ہوں گے کیونکہ اس نے بھی ہماری طرح کوئی برا رویہ رکھا ہوگا، شاید یہ بھی خدا کا نافرمان کہیں نہ کہیں ہوگا. لیکن اگر ایک شخص نافرمان ہو، کیا وہ شخص جب اس کو فوتیفر کی بیوی کہتی ہے کہ آ میرے ساتھ سو جا تو وہ انکار کر سکتا تھا؟ 2 بائبل میں لوگ ہیں، میں آپ کو بتاتی چلوں، جن کے بارے میں کبھی کوئی کمپلین ریکارڈ نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے؟ پہلا شخص ہے یوسف اور دوسرا شخص ہے سیموئل نبی. میں نے کیا بولا؟ سیموئل نبی دوسرا شخص ہے جس کو خدا نے بہت گریٹلی یوز کیا تھا، اور اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے لیکن لیٹر آن. تو یوسف کے بارے میں بتا رہی ہوں. سوچیں 13 سال ہیں اس کی ترقی میں، اور وہ ایک ایسا شخص ہے جو شدید ٹارچر سے گزرے گا، جس کے اپنے بھائی اس کو بیچ دیں گے. اس کے بعد اس کا باپ اس کا مسلسل اس جھوٹ میں لیو کرے گا کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے، کوئی سچ بتانے والا نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اس کے بھائی اس کو قتل کرنے لگیں گے، لیکن ایک بھائی کی مشورت سے وہ اس کو بیچ دیں گے. جب وہ اس کو بیچ دیں گے تو آگے جا کے وہ جن کے ہاتھوں بیچا جاتا ہے وہ فوتیفر کے گھر میں نوکر لگ جاتا ہے. وہاں پر باپ کا فیورٹ اور باپ کا لاڈلا کسی کے گھر جا کے وہاں پر نوکروں کی طرح کام کر رہا ہے. میں نے کیا کہا؟ باپ کا فیورٹ، باپ کا لاڈلا وہاں جا کے کسی کے گھر میں جا کے شاید اس کی کام کر رہا ہے. آج کل میں لوگوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھتی ہوں، آج کل تو ہم پیسے لے کے بھی کام کر رہے ہیں نا، ہم مطلب کہ سلیوز نہ. یوسف وہاں پر سلیو بن کے گیا ہے، ہم تو بھی اس کا کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھ رہے. لیکن ہم اپنی مرضی سے بھی اگر کوئی کام کریں نا، آزادانہ مرضی سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں اور کام کریں، ہم تو بھی اپنے مالک کی مسلسل برائی کر رہے ہیں. ایسا ایٹیٹیوڈ آپ کو ترقی نہیں دینے والا. میں آپ سب کو کہہ رہی ہوں، چاہے آپ آفس میں کام کرتے ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، چاہے آپ بزنس مین ہیں، چاہے آپ برتن دھوتے ہو، چاہے آپ کسی بہت بڑی کمپنی میں کام کرتے ہو یا بہت چھوٹی نوکری پہ کام کرتے ہو، آپ کا اپنا بزنس ہے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ یوسف ان تمام ٹرائلز میں سے جب گزرتا ہے تو اس کا بیہیویئر کیسا ہے؟ کیا وہ ایک انگریٹفل پرسنالٹی ہے؟ کیا وہ کمپلیننگ پرسنالٹی ہے؟ یا وہ ایک سرونگ پرسنالٹی ہے؟ میں نے کہا کیسی پیج کے لوگوں سے اسپیشلی بات کر رہی ہوں جو مجھ سے پہلے سے سن رہے ہیں. ایسا نہ ہو
کہ آپ کا رویہ آپ کی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جائے. میں نے کیا کہا؟ ایسا نہ ہو کہ آپ کا اپنا بیہیویئر آپ کی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہو. میں بھی آپ کو اینگر ایشوز، آپ کو بہت غصہ آتا ہو، میں بھی آپ کو بس یہ عادت ہو کہ چٹ چیٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ گپ شپ مارنے کے لیے کبھی فلانے کی بات کر دی، کبھی اس کی بات کر دی، اور آپ نے اپنا وقت اس طرح ٹائم ویسٹ کر دیا. میں بھی آپ کو عادت ہو کہ ہمیشہ دوسرے کو برا پورٹریٹ کرنے کی. میں بھی آپ کو عادت ہو کہ آپ نے خدا کے سامنے یا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم شو کرنا ہے، یا کچھ بھی آپ کا کوئی بھی ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ برا نہیں ہوا ہوگا، اور میں یہ بھی مانتی ہوں کہ اکثر لوگوں کے رویے بڑے ہرٹنگ ہوتے ہیں، اور ہم ہرٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے جملے طنز سے بھرے ہوتے ہیں، ہم دکھی بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اپسیٹ بھی ہو رہے تھے. لیکن اگر آپ اس کے بارے میں کنٹینیوس ممرنگ کریں گے، کمپلین کریں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے جب مصر سے نکل کر ملک کنعان تک جانے کے لیے اسرائیل قوم باہر آئی تو ان کا سفر کوئی 7-8 دن کا تھا، لیکن وہ 7-8 دن کا سفر 40 سال میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ مصر سے نکلے ہوئے اسرائیلی بہت بڑے کمپلینرز تھے. وہ کمپلین بہت کرتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے. میں ہمیشہ اس بات کو مائنڈ میں رکھتی ہوں، اور یہ بات مجھے منسٹری کرنے میں بھی حوصلہ دیتی ہے کہ اگر مصر میں خدا آسمان سے من برسا رہا ہے اور دن کے ٹائم ان کے سر پر ایک ٹھنڈا بادل رکھ رہا ہے، اور رات کے ٹائم شعلہ بن کے ان کے ساتھ رہ رہا ہے، اور پتھر سے ان کو فریش پانی دے رہا ہے، اور کوئل کا رخ ان کے لیے تبدیل کر رہا ہے، کوئی بیماری ان کے قریب نہیں آ رہی، کوئی سانپ بچھو ان پر اٹیک نہیں کر پا رہا، لیکن تو بھی ذرا سی کوئی چیز لیٹ ہوتی ہے تو وہ لوگ شور ڈالنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہمیں تم مرنے کے لیے مصر سے نکلوا کے لائے تھے؟ اور اگر وہ لوگ اتنی سی بات پر خدا کے ناشکرے ہو سکتے ہیں تو سوچیں آج ہم کتنی باتوں کے لیے خدا کے حضور اور لوگوں کے حضور جنہوں نے ہماری زندگی میں اچھے کام کیے کسی نہ کسی طریقے سے، ان کے کتنے ناشکرے ہیں. ہم کتنے انگریٹفل ہیں. ہم بہت ساری فیورز کو، بہت سارے گڈ سکسیس کو لوز کر دیتے ہیں اپنی ایٹیٹیوڈ سے. اگر آپ میری پرسنل لائف کی بات کریں، میرے سامنے میں کبھی اس شخص کو ترقی دینا پسند نہیں کروں گی جو ایک ٹائم میں بہت زیادہ شکایتی ہے، بہت زیادہ کمپلینر ہے، اس کے اپنے دل میں بہت زیادہ غصہ بھرا ہوا ہے، اس کو ہر بات پہ غصہ آتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ شخص جب بھی میرے پاس کسی کی رپورٹ لے کر آئے گا تو یہ اپنے غصے کی وجہ سے ہر کسی کو برا پورٹریٹ کرے گا، اور مجھے احتیاط رکھنی ہوگی کہ آیا سچویشن اس شخص کے غصے کی وجہ سے خراب ہوئی تھی یا اگلے بندے نے غلطی کی تھی. میں نے کہا میں ایک عام شخص ہوتے ہوئے آپ میں سے کون ہے جو اپنے گھر میں اگر کوئی جھگڑالو ہو، بہت غصے والا ہو، ہر چیز میں کیڑے نکالنے والا ہو، اس کو پسند کریں گے؟ ہم کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو. اگر کوئی بہن بھائی بھی ایسا ہو، اگر پیرنٹس ایسے ہوں، اگر بچے ایسے ہوں، ہم نہیں پسند کرتے. بس آپ کو یہ بات سمجھائیے کہ یہ مت سوچیں کہ کسی کی زندگی میں آپ نے گڈ کیا اور اس نے آپ کو تھینک یو نہیں کہا. کوئی بات نہیں، بہت دفعہ ہم بہت زیادہ گڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ریٹرن میں وہ گریٹیٹیوڈ یا وہ اپریسیشن یا وہ ریوارڈ نہیں مل رہا ہوتا. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ناراض ہو جانا ہے، گڈ کرنا بند کر دینا ہے، لوگوں کو سٹیل کل اور ڈسٹروائے کرنا ہے، کمپلینر بن جانا ہے، بیک بائٹر بن جانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہمیں یوسف کے کریکٹر کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہاں جی، نکالیں میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب. ہم ذرا اپنے دل کو چیک کر لیں، کیونکہ وہ کہتا ہے ایون ایمان بھی محبت کے بغیر کام نہیں کرتا. میں نے کیا کہا؟ ایون ایمان بھی محبت کے بغیر کام نہیں کرتا. اور یہ میں صرف آپ لوگوں کو نہیں سکھا رہی ہوں. اگر میں بھی لو آف گاڈ میں نہیں چلوں گی،
اور میں نا اس دن بائبل پڑھی اور ایک دم سے خدا نے مجھ سے بات کی کہ انسان کتنا جھوٹا ہے. وہ کہتا ہے اگر تو اپنے بھائی کو جسے تو دیکھ سکتا ہے اگر تو اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ خدا جسے تو دیکھ نہیں سکتا اس سے تو کیسے محبت کر سکتا ہے. ہم لو تب نہیں کرتے ہیں جب کوئی لولی ہو, اس کو لو نہیں کہتے ہیں. ہم لو تب نہیں کرتے جب کوئی لولی ہو, کیونکہ ایک لولی شخص کو لو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سٹینڈرڈ پر اتر رہا تھا. لو کا مطلب ہے کہ وہ شخص لولی ہے نہیں لیکن ہمارے اندر لو کی نیچر ہے اور ہم ریٹرن میں لو دے رہے ہیں. جسٹ لائک گاڈ. جان 3:16 میں وہ کہتا ہے گاڈ سو لوڈ دا ورلڈ. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب میں نے یہ نہیں کہا آپ جائیں لوگوں کو محبت بانٹیں اور وہاں پہ اپنے سر کھلوا کر آ رہے. میں نے یہ نہیں کہا. اور آپ غلط تجربات سے محبت کریں, میں نے یہ بھی نہیں کہا. غلط قسم کی محبت کریں, میں نے یہ بھی نہیں کہا. کیونکہ کلام کہتا ہے کہ خدا کی محبت نازیبا کام نہیں کرتی. اگر آپ کو کسی سے گاڈ گیون لو ہے تو وہ نازیبا کام نہیں کرتی ہے. آج میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں اور اس کے 10 باب میں, اور پھر بتاتی ہوں کہ خدا کا کلام کیوں لکھا گیا. ہم یوسف کو کیوں پڑھیں گے یا ہم باقی کریکٹرز کو یا ہم کلام کو کیوں پڑھیں, کہ ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز اپنے تجربے پر ہی سیکھیں. اور اس دفعہ خدا نے مجھے بھی یہ بات سکھائی ہے, اس لیے جیسی خدا نے مجھے سکھائی ہے میں سب سے پہلے دوڑی چلی آئی اپنے لوگوں کو سکھانے کے لیے. کبھی کبھی کہتے ہیں جب تک ہم یہ چیز کر نہیں لیں گے, I'm that kind of a person. میں کہتی ہوں جب تک میں خود اس چیز کو تجربہ نہیں کروں گی میں نہیں سیکھوں. ہر چیز ہم بجائے کہ اپنے تجربے سے سیکھیں, ہمیں کلام کے تجربے کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ساری باتیں اس لیے لکھی گئی ہیں تاکہ ہم نقصان نہ اٹھائیں, اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ 1+1 2 ہوتا ہے لیکن آپ اس کی سنیں نا اور آپ 1+1 3 لکھ لیں تو آپ کیا کریں, اٹھائیں گے, آپ نقصان اٹھائیں گے کیونکہ وہ غلط تھا. پہلے تجربہ جس نے کیا وہ ٹھیک بات کہتا کہ 1+1 کیا ہے 2 ہے, اور ہم نہیں سنتے. اب آ جائیں جی پہلا کرنتھیوں کے 10 باب میں, اور یہاں پہ لکھا ہے ہم پڑھیں گے اس پورا 10 باب یعنی کہ پہلی آیت سے پڑھتے ہیں. اے بھائیو میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے. اسرائیل قوم کی بات کر رہے ہیں. اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا اور سب نے اس بادل اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ چلتی تھی اور وہ چٹان مسیح تھا. مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا, چنانچہ وہ بیابان میں ہی کیا ہو گئے, ڈھیر ہو گئے. یہ باتیں ہمارے واسطے, کہہ رہا ہے تم لوگوں کو یہ باتیں کیوں پڑھائی جا رہی ہیں, غور کیجئے گا. ہم کلام کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم یوسف جو کئی صدیوں پہلے جب دنیا شروع ہوئی تھی بب کا ایک آدمی ہے, ہم آج کی 21st سینچری میں اس فرسٹ سینچری کے بندے کو کیوں سٹڈی کر رہے ہیں, فرسٹ سینچری سے پہلے کے بندے کو. آپ میں سے کسی نے سوچا یہ بات؟ 21st سینچری میں جب جہاز اڑے ہیں, جب انسان کے پاس اتنا ایکسیس آ چکا ہے کہ وہ ایون چاند پہ جا رہا ہے, وہ اسپیس میں جا رہا ہے, ہمارے سیٹلائٹ کیمراز روبوٹس مارس پہ پڑے ہیں جہاں پر کیا کہتے ہیں لوگ سب کچھ آرٹیفیشل کر سکتے ہیں. ایون آرٹیفیشل گرلز بنائی جا رہی ہیں اور ڈالز بنائی جا رہی ہیں, ہر طرح کی چیز کے لیے سب کچھ آرٹیفیشل بنا دیا گیا. آپ کے 1 کلک پر آپ کا انسٹنٹ فوڈ آ رہا ہے. اس ماڈرن زمانہ میں اتنا ماڈرن ہو کے ہم پریویسلی کلام کی پہلی بک میں کیوں جا رہے ہیں, جینیسس چیپٹر 1 میں. اور ہمارا جو یوتھ ہے, ہمارے جو جوان بچے ہیں, ان کی یہ بات سمجھ سے باہر ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں یوسف سے کیا لینا دینا,
اور मैं भी, बहुत सारे बच्चे अपने दिल में सोचते हैं कि यूसुफ एक अनपढ़ था, लेकिन आज की जिंदगी में पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताती जाऊं, वो अनपढ़ बंदा आपसे ज्यादा सक्सेसफुल जिंदगी इस जमीन पर गुजार कर गया है। मैंने क्या कहा? वो अनपढ़ बंदा जिसको आप यूसुफ को समझ रहे हैं, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल जिंदगी गुजार के किया है। अब हम क्यों उसको पढ़ें? क्योंकि उस अनपढ़ बंदे पर जो हमारे, अगर वो यूसुफ हमारे ही दुनिया में मौजूद होता तो भाई उसको तो सही अनपढ़, नालायक, कैदी, में भी चोर, बुरा आदमी, पत्नी क्या क्या कहा जाता। लेकिन खुदा उस यूसुफ को कह रहा है कि ये बहुत प्रॉस्परस बंदा है। अगर यूसुफ पुराने अहद में रह के, जहां पर उसके पास खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, इतना कामयाब हो सकता है, तो हम नए अहद में रह के, जब हम सबके पास, वो कह रहे ना, उन्होंने सबने एक ही रूहानी खुराक खाई, उन सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, उन सब ने एक ही बादल के नीचे रहे। सेम काम हमारे साथ होता है जब हम सल्वेशन में एंटर हो जाते हैं, खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। आमीन। हम सब सेम चीजों को एक्सेस कर रहे होते हैं, हमारे पास सेम क्राइस्ट होता है, हमारे पास सेम पावर होती है, हमारे पास सेम सब कुछ सेम होता है। लेकिन मसला क्या है? कहता है कुछ से खुदा राजी ना हुआ, कुछ से खुदा राजी ना हुआ। और वो कौन थे? आगे नीचे जाके आपको बताऊंगी कि वो उनसे राजी नहीं हुआ। क्यों नहीं राजी हुआ? अभी देखो, उसने ये रीजन तो नहीं बताया ना। उसने बोला पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था, मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। बहुत सारे लोग खुदा यीशु मसीह को कबूल करें, लेकिन वो अपने वादे की चीजों को रिसीव ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इनिशियली पहले ही ढेर हो गए। अब आगे कहते हैं, ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी। अगर आप इंग्लिश में पढ़ें, यहाँ पे तो इबरतनाक तो बहुत ज्यादा हार्श वर्ड हो जाता है ना उर्दू में। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो कहता है, नाउ दीज थिंग्स हैपन टू देम एज एन एग्जाम्पल। 1 Corinthians chapter 10 ESV वर्जन में। अभी तक किस किस को मेरी बातें समझ आई हैं, और किसके दिल में खुदा का कलाम उतरा है, और कौन रेडी है मेरे साथ अपने आप को ठीक करने के लिए कि भाई मुझे अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। जैसे मैंने तो डिसाइड किया हुआ है कि आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। कभी कभी हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना, औरों को नसीहत खुद मियां फजीहत, या कभी कभी वो कहता है हम दूसरे की आंख के टेंके को निकाल रहे हैं, और मे भी हम अपनी आंख के शहतीर को नहीं निकाल रहे। हम दूसरे को ज्यादा करेक्ट करें, हम खुद करेक्ट नहीं हो रहे। अगर हम खुद करेक्ट हो जाएं तो मे भी दूसरा भी करेक्ट हो जाए, और अगर दूसरा करेक्ट नहीं भी होगा, एटलीस्ट हम करेक्ट हो जाएंगे। मेरे लिए ये जरूरी बात है। मैंने क्या कहा? दूसरा करेक्ट हो या ना हो, क्योंकि ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हमारे बिहेवियर से कोई दूसरा करेक्ट होगा। आमीन। ये हौसला मिला सबको कि नहीं मिला? कलाम में कहीं भी नहीं लिखा आप खुदा की बात सुनेंगे तो सारे आपकी बात सुनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ खुदा के कलाम में। खुदा के कलाम में लिखा है कि दूसरा आपके ठीक होने से ठीक होता है या नहीं होता, इससे आपको कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर आप खुदा के कहने पे ठीक हो जाएंगे तो होगा क्या? आप अच्छे फल खाएंगे। और मैंने ये कह रही कि आप ठीक हो जाएंगे तो आपको जो तंग कर रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। मैंने ये किसी को गारंटी नहीं दी है, क्योंकि हम अपने दिल को तो काबू में कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं और उसको खुदा की तरफ लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे के दिल को खुदा की तरफ लगाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी अपने ऊपर काम करने की है। जब आप में से किसी की जिम्मेदारी किसी और को ठीक करने की होगी तो मैं बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए आप अपने पर फोकस करें। जैसे इस टीचिंग को समझने के लिए मैं भी अपने आप पे फोकस करें, आप भी अपने आप पे फोकस करें। पहले हम देखेंगे फर्स्ट 4 वर्सेस, और उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। एक बात याद रखिएगा, KCPH इज अ टीचिंग मिनिस्ट्री, तो उसमें हम स्लोली बात भी करते हैं, और मैं स्लोली सिखाती भी हूँ। तो आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, यही हमारा गोल है और यही हमारा टारगेट है। आमीन। और सब गौर करें, और यहाँ पे लिखा है, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी अनअवेयर। वो कह रहा है मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से नावाकिफ रहो। मेरे भाइयों, सेम मैं नहीं चाहती, सेम आप नहीं चाहते। मेरी बातें कभी कभी आपको बहुत बुरी लग सकती हैं,
لیکن کوئی بات نہیں. وہ کہتا ہے اگر تو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو اس کو کریکٹ کر. تو میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور میں کریکٹ کروں گی. اگر میں آپ کو محبت نہ کرتی ہوں تو میں آپ کو کبھی بھی کریکٹ نہیں کروں گی. اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ میری کریکشن سے آپ خدا کی بادشاہت کو ایکسیس کرنے کا طریقہ جانیں گے تو آپ میری کریکشن کو بھی خوشی سے قبول کریں گے, آپ اس کو قبول کریں گے. آمین. یہاں پہ کہتے ہیں for I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea and all ate the same spiritual food and all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Nevertheless, with most of them God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا کہ وہ کہاں پہ پھینک دیے گئے تھے؟ ولڈرنس پہ. آگے پڑھتے ہیں, آگے کی 4 verses پڑھتے ہیں. Now these things took place as an example for us. کہ وہ کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہوئی؟ As an example ہوئی. ہمیں جب ہماری کوئی ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہے بورڈ پہ تو وہ ہمیں ایگزامپل پڑھاتی ہیں. وہ ہمیں کیوں ایگزامپل پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ ایگزامپل پڑھنے سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایگزامپل اس طرح سالو ہوگی. اور جب کوئی میتھمیٹکس کی بک میں اسی طرح کا کوشچن آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایگزامپل سے پتا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایکویشن کو یا اس طرح کی پرابلم کو کیسے سالو کرنا ہے, تو ہم ایگزامپل کو استعمال کرتے ہوئے یا مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں. کلام کی ایگزامپلز بھی اس لیے دی گئی ہیں تاکہ اگر آپ سیم پرابلم سے گزریں لیکن پرسن ڈفرینٹ ہو, لیکن سچویشن ڈفرینٹ ہو, مے بی لوگ ڈفرینٹ ہو, دا ٹائم ڈفرینٹ ہو, مے بی آپ سیم پرابلم سے کئی بار گزرے ہو, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ ایگزامپلس کو یاد رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ سیم پرابلم سے آپ نہ گزریں. کتنوں کو سمجھ آئی اس بات کی؟ اب کلام پہ فوکس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایگزامپلس پہ فوکس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بائبل پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اگر آپ کے حالات چینج نہیں ہو رہے ہیں تو ہم بائبل سے سیکھیں گے حالات چینج کرنے کا طریقہ. اگر آپ کے جذبات چینج نہیں ہو رہے تو ہم بائبل سے سیکھیں گے جذبات چینج کرنے کا طریقہ. اگر ہم کسی ایڈکشن کا شکار ہے تو ہم کلام سے سیکھیں گے کیونکہ ایگزامپل دی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے خدا نے پرابلم سالو کرنے کے لیے طریقے دیے ہوئے. آپ پرابلم اپنی کلام کے تھرو سالو نہیں کروانا چاہتے, یہ آپ کا مسئلہ ہے. ٹرولی بتا رہی ہوں آپ کو. پھر کہتا ہے now these examples took place as examples for us, that we might not desire evil as they did, تاکہ ہم ایک تو ان کے ہم شکل نہ بنے. اب اگر کسی کا انجام برا نکلا تو کیا آپ اس کو فالو کریں گے؟ فار ایگزامپل, اچھا کتنے چاہتے ہیں کہ اسی پیج میں کہ ان کا ویٹ ریڈیوس ہو اور وہ بڑے سلیم اینڈ سمارٹ لگتے ہوں. لڑکوں کو بھی لگ سکتا ہے, لڑکیوں کو بھی لگ سکتا ہے. جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے پتلا ہونا ہے, ہم کسی نہ کسی ڈائٹیشین کو, نیوٹریشنسٹ کو یا گوگل کرتے ہیں اور ہم کسی نہ کسی کی ڈائٹ کو فالو کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی رپورٹ ملے یوٹیوب پہ کہ فلانی ڈائٹ کھانے سے یہ والا شخص جو ویٹ لاس کی جرنی میں تھا اس کی ڈیتھ ہوگی, اس کی کڈنیز فیل ہوگی, اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, حادثہ ان سینس کہ باڈی کے باعث حادثہ ہو چکا تھا, وہ اس ڈائٹ کو استعمال کرتے, تو کیا آپ اس ڈائٹ کو استعمال کریں گے؟ مجھے بس یہ بتا دیں. اب آپ نے ایگزامپل کیا دیکھی؟ آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ وہ ڈائٹ لینے سے لوگ بیمار ہوئے, تو آپ اس ڈائٹ کو نہیں لیں گے. لیکن اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ والی ڈائٹ کے بیسٹ ریزلٹس ہیں اور آپ کے سامنے ایڈورٹیزمنٹ میں بہت ساری ایگزامپلس کوٹ کی گئی ہیں, لیونگ ایگزامپلس, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس ڈائٹ کو اڈاپٹ کر لیں گے, اڈیپٹ ہو جائیں گے, استعمال میں لانا شروع کر دیں گے. میرے عزیزو, اگر آپ ڈائٹ کے لیے دیکھتے ہیں کہ کون سی افیکٹو ہے, اگر آپ جاب کے لیے دیکھتے ہیں کہ کون سی افیکٹو ہے, اگر آپ پیسہ کمانے کے لیے ایجوکیشنل فیلڈ جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس ٹائم کی, اس زمانے کی کون سی افیکٹو فیلڈ ہے. یاد ہے ایک زمانہ آیا تھا کمپیوٹر سائنسز کا,
میں کہتی ہوں بچے کریزی ہو گئے تھے کمپیوٹر سائنس کے لیے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ 9th کا بچہ پہلے سوچ رہا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا کمپیوٹر سائنٹسٹ بن چکا ہے جب وہ 9th میں ہی ہوتا تھا. اتنا کمپیوٹر کا رجحان بڑھ چکا تھا کمپیوٹر سائنٹسٹ کا کہ ایک سرٹن جنریشن آئی تھی جہاں پر بایو کا جو لیول تھا وہ بہت نیچے گر گیا تھا, اور ہر بچہ پوچھ رہا تھا وی آر اسٹوڈنٹس آف کمپیوٹر سائنس, کمپیوٹر سائنس, کمپیوٹر سائنس. اور وہ سارے کوئی کمپیوٹر سائنس میں گئے بھی نہیں ہیں, سارے ادھر ادھر ہی پھر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, جب کوئی چیز بہت فیمس ہوئی اس کے مطابق انہوں نے اس کو پرسو کر لیا, اس کو سلیکٹ کر لیا. ہم فیمس چیزوں کی طرف جانا پسند کرتے ہیں. اب ہمارے اس معاشرے میں کلام کو لوگ فیمس نہیں کر رہے, اور کلام کی اگزامپل کو فالو کرنے کی بات کو لوگ فیمس نہیں کر رہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ کلام اتنا سال پرانا ہماری 21ویں صدی میں ہماری مدد کیسے کرے گا. لیکن پولس رسول اپنے خط کرنتھیوں میں ہمیں ایک بات سکھا رہا ہے کہ یہ جو کلام لکھا گیا ہے وہ تمہاری تربیت کے لیے لکھا گیا ہے, تاکہ تم اس بات سے ناواقف نہ رہو کہ ان لوگوں نے خدا کو کیسے ناخوش کیا. اب آپ کرائسٹ میں, خدا آپ کو کبھی مارے گا نہیں, خدا آپ کو کبھی سٹیل نہیں کرے گا, خدا کبھی آپ کو کل نہیں کرے گا, خدا آپ کو کبھی ڈسٹروائے نہیں کرے گا. لیکن آپ کا اپنا بیہیویئر شیطان کو الاؤ کر سکتا ہے آپ کی زندگی میں کام کرنے کے لیے. آپ کمپلینرز کے راؤنڈ بیٹھ کر آئیں, 10 منٹ بعد دیکھنا آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے گی. اب ہم پڑھتے ہیں آگے, اردو میں تھوڑا سا پڑھیں گے, پھر اس کو ساتھ انگلش میں پڑھیں گے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. کہتا ہے اردو میں پڑھ رہی ہوں 6 آیت سے. کہتا ہے یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری, لیکن میں نے وہاں پہ لکھا ہے ایگزامپل ٹھہری. میں نے صرف آپ کو عبرت ورڈ جو تھا اس کے لیے اس کا جو پلیسنگ ورڈ ہے یا اس کا جو سنونم ہے, گڈ سنونم, میں نے وہ نکال کے آپ کو دیا ہے. عبرت ٹھہریں تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی, اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے. چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے, پھر ناچنے کودنے کو بیٹھے, اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی, اور ایک ہی دن میں 30,000 مارے گئے, اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں. کتنے مارے گئے؟ 30,000 مارے گئے, اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی, اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا, اور تم بڑبڑاؤ نہیں. امپورٹنٹ بات کیا کہہ رہے ہیں؟ 10ویں آیت پہ غور کیجئے. کہتا ہے اور تم بڑبڑاؤ نہیں. شاید آج آپ حرام کاری نہیں کر رہے, جو کہ میں پورا ایمان رکھتی ہوں کہ کسی پیچ میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے. حرام کاری کا مطلب ہے آپ کے فزیکل کسی کے ساتھ انٹیمیسی ہونا. اب پیچھے چلتے ہیں, یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اور خداوند خدا کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی, اور سانپوں نے ہلاک کیا, اور تم بڑبڑاؤ نہیں. سنیے گا, اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے. ہلاک کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے؟ نہیں, وہ کہتا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے. غور کیجیے گا, ہلاک کرنے والا کون ہے؟ شیطان. وہ کہہ رہے ایون پرانا عہد نامے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان کو مار دیا تھا, ان مصر سے لائے ہوئے اسرائیلیوں کو جو خدا کو ناپسند آتے, لیکن خدا نے ان کو نہیں مارا تھا. کہتا ہے ہلاک کرنے والے نے ان کو ہلاک کیا تھا. کس کس کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ ہلاک کرنے والے نے ہلاک کیا. کچھ لوگوں کو, ابھی اگر آپ نے مجھے پہلی دفعہ مجھے سن رہے ہو, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ رہے ہیں, دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کروں گی. اچھا جی, اب سنیے گا. وہ کہہ رہے اور وہ بڑبڑائے, اور اگر ہم انگلش میں دیکھیں 10ویں آیت میں, آج ہم واپس چلتے ہیں انگلش میں دیکھتے ہیں. nor grumble as some of them did and were destroyed by the destroyer. جائیں یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 10 آیت پڑھیں, وہاں پہ لکھا ہوا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو, اور کلام میں شیطان کو ہلاک کرنے والا کہا گیا ہے. ایون پرانے عہد میں بھی یہی پرنسپل تھا کہ جب آپ ہر وقت شکایت کرتے ہیں, جب آپ ہر وقت کمپلین کرتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے؟ ہلاک کرنے والا آپ کی زندگی میں موقع ڈھونڈ لیتا ہے. ہلاک کرنے والا کیا کرتا ہے؟ آپ کی زندگی میں
मौका ढूंढ लेता है। अब आप देखें, आप गौर कीजिए अपनी जिंदगियों पे कि हम कितनी चीजों की कितनी कंप्लेन कर रहे हैं। हम उन चीजों को और बुलाई जा रहे हैं बोल बोल के। सो मे बी हमारा फेथ मसला नहीं है, मे बी हमारा मसला ये है कि हम कंप्लेनर्स हैं, हम ग्रम्बलर्स हैं, और हम इस एटीट्यूड को चेंज करेंगे टू रिसीव फ्रॉम गॉड। अगर आपका फेथ मसला है तो खुद आपको वो भी रिवील कर देगा, अगर आपका ये मसला है तो खुद आपको रिवील करेगा। फिर वो कहता है ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ हुई और हम आखिरी जमाने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। हालेलुया। 11th वर्स पे आज जरा सारे के सारे, पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब और उसकी 11वीं आयत कहता है ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई। और जो उन पर इबरत के लिए वाक़या होने का मतलब ये नहीं है कि खुदा ने करवाई, नहीं, कहता है खुदा ने रिकॉर्ड इसलिए की क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट हुई, और वो एग्जाम्पल तुम लोगों को क्यों बताई जा रही है, तुम लोगों को क्यों सिखाई जा रही है। और हम आखिरी जमाना वालों, आप ये बिलीव करते हैं कि हम वो जनरेशन है जो रैप्चर होंगी? ठीक है जी, हम वही जनरेशन है जो रैप्चर होगी, आखिरी जमाना के लोग हैं। कहता है तुम लोगों के लिए क्या किए गए, नसीहत के वास्ते लिखी गई है। किस लिए लिखी गई है? कि आप नसीहत को सुने। तभी मैंने कहा कोई नाराज हो जाए, मैंने कलाम से रेफरेंस खोल दिया, और कोई ये ना समझे कि मैं कह रही हूँ कि आपका रवैया बुरा है। नहीं, आपका रवैया बुरा नहीं है, आप बुरे नहीं होंगे, मुझे पता है। जब हम हर्ट होते हैं, जब हमें लगता है कि हमें ब्लेस नहीं किया जा रहा उस तरह का, जब हमें लगता है कि हमारी उजरत के मुताबिक हमें दिया नहीं जा रहा, तो हम कंप्लेनर बन जाते हैं। अब सुनिएगा आगे, कहता है नाउ दीज थिंग्स हैपेंड टू देम एज एन एग्जाम्पल बट दे वर रिटन डाउन फॉर आवर इंस्ट्रक्शंस। हमारे लिए क्या लिखी गई थी? ताकि हम उधर से इंस्ट्रक्शंस पिक करें। अगर आज आपके सर पे बहुत कर्जा है तो जाएं अलीशा नबी का वाकया पढ़ें, मिसाल की किताब पढ़ें, वो बताएगा आपको कर्जा क्यों है। कर्जा ऐसे नहीं चढ़ता, कर्जा उन पे चढ़ता है जो लालची होते हैं। आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि वो जितना उनके पास होता है वो उसमें गुजारा करना नहीं सीखते, वो अच्छे से अच्छा रहना चाहते हैं लेकिन किसी के खर्चे पे। फिर वो कहता है अगर आपको कोई सेक्सुअल डिजीज हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि आपने कलाम की बात नहीं सुनी साल की किताब के मुताबिक। अगर आपका कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं रहता तो मे बी आप बहुत गुस्से वाले शख्स हैं। अगर आपकी कोई जॉब नहीं रहती तो मे बी आप अपने बॉस के कंप्लेनर हैं। अगर आपके बच्चे आपको पसंद नहीं करते तो देखें क्या आप जवान औलाद को तंग तो नहीं कर रहे। अगर आपके माँ बाप आपको डिसलाइक करे तो देखें आप कहाँ पर नाफरमान हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि हमारे अंदर कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं और दूसरे बंदे के अंदर ही। नो, यूसुफ को अगर देखा जाए तो फिर तो यूसुफ तो सबसे ज्यादा लोगों को बता सकता था कि मेरे साथ मुसलसल जुल्म हो रहा है और 13 साल से मेरी जिंदगी में कोई एक अच्छा काम नहीं हो रहा। लेकिन यूसुफ ये काम नहीं कर रहा क्योंकि यूसुफ को पता है कि इस काम ने कौन सा उसको तरक्की दिला देनी है। तरक्की उसको सिर्फ खुदा ने दिलानी है, क्योंकि तरक्की ना मशरिक से आती है और ना मगरिब से आती है, तरक्की सिर्फ खुदावन से आती है। इसलिए किसी को डिग्रेड करके, डीवैल्यू करके, डिफेम करके आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फिर कहता है but they were written down for our instructions on whom the end of the ages has come। जो हम दुनिया के आखिरी लोग रहने वाले, आखिरी जमाना के लोग। Therefore let anyone who thinks he stands take heed lest he fall। कहता है इसलिए अगर कोई समझता है कि वो ठीक चल रहा है वो फिर भी बाइबल को फॉलो करे। कहता है क्योंकि इंसान की किताब उसका पहला बाब कहता है कि हिकमत हकीमों को और हकीम बना देती है। हालेलुया। मे बी आप वाइज हो, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो, अगर आप कामयाब शख्स भी हैं तो भी आपको कलाम की जरूरत है। कोई कामयाब शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं बाइबल को फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कामयाब हूं। मेरे अजीजों, मिसाल की किताब उसका पहला बाब कहता है विजडम मेक्स वाइज पर्सन वाइजेस्ट और वाइजर मोर वाइजर, और ज्यादा वाइज बना देती है। लेकिन जो बेवकूफ है वो बहुत ज्यादा वाइजेस्ट नहीं बनेंगे लेकिन वो वाइज तो बनेंगे ना। और मैं अभी मिसाल की किताब पर गौर करती, वो कहता है हिकमत लबों की तरबियत करती है। हिकमत किसकी तरबियत करती है?
لبوں کی، آپ کے ورڈز کی تربیت کرے گی. اب اردو میں ہم اس کو پڑھتے ہیں 12ویں آیت کو. کہتا ہے پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، جو کوئی کیا سمجھتا ہے؟ اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. یہ مت سمجھے کہ مجھے بہت کلامت ہے، اچھا میں نہیں گروں گا. نو، آپ گر پڑیں گے اگر آپ کلام میں سے انسٹرکشنز نہیں لے رہے. کس کو کنسلٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے ہر انسٹرکشنز کے لیے؟ خدا کو. کس کو فالو کرنا ہے؟ خدا کو. اوپن کیا کرنی ہے؟ بائبل. انسٹرکشنز کہاں سے لینی ہے؟ ورڈ میں سے. کیونکہ بائبل لکھی کیوں گئی ہے، ایگزامپلز ہمارے سامنے کیوں لکھی گئی ہیں؟ تاکہ ہم ان سے سیکھیں. ایک ڈاکٹر جب دوائی بیچ رہا ہوتا ہے تو وہ یوزیلی سائیڈ ایفیکٹس پہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اپنی دوائی بیچنی ہے. کوئی بھی شخص جب اپنی پروڈکٹ بیچ رہا ہوتا ہے تو وہ سائیڈ ایفیکٹس کو کم ہائی لائٹ کرتا ہے، اور جو اس کے گڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کو کرتا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلام میں جو ایگزامپلس لکھی ہیں اس میں سب چیزیں اوپن کر کے بتائی گئی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے یہ بات تو کلام میں تھی نہیں اور مجھے نہیں پتا چل سکتا. آپ کے آج زندگی میں جو بھی کوئی پرابلم ہے، آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میم میرا مسئلہ ایسا کوئی یونیک ہے کہ میرا مسئلہ کلام میں نہیں لکھا ہے. نہیں، آپ کا مسئلہ کلام میں لکھا ہے. ایکچولی آپ خود یونیک بنے بیٹھے ہیں، خود سے خود. خدا نے نہیں آپ کو یونیک، آپ خود سے خود یونیک بنے بیٹھے ہیں. اور یہ آپ کا یہی ایٹیٹیوڈ شیطان کو موقع دے رہا ہے. آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ کیا کر رہا ہے؟ شیطان کو موقع دے رہا ہے. کس کو موقع دے رہا ہے؟ ابلیس کو موقع دے رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ We will know the truth، اور یہی ٹروتھ ہمیں کیا کرے گی؟ سیٹ فری کرے گا. انسٹرکشنز. اور اوپر سے کیا کہ بڑبڑاؤ نہیں. بڑبڑانے سے کیا ہوگا؟ کہتا ہے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے نے ان کو ہلاک کر دیا. بہت سارے لوگ کیا کرے اپنے کرسچن لائف میں، آپ کو بتانا چاہتی ہوں. کلام میں لکھا ہے خدا کے تابع ہو جو، شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ہم کیا کریں؟ ہم شیطان کو بھگانے کے بجائے ہم پرابلم سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ایک پرابلم سے بھاگے، دوسری سے بھاگے، بجائے کہ آپ کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں اور شیطان کو اتنا ریزسٹ کر لیں کہ وہ آپ کے پاس آ ہی نہ سکے. جب یسوع مسیح نے شیطان کو دیکھا تو بھاگتا ہوا سیدھا اپنے گھر پہنچا. 40 دن کے روزہ رکھنے کے بعد مجھے شیطان نظر آ گیا، میں بھاگ گئی وہاں سے. متی کی انجیل اس کا 4 باب پڑھے. خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھنے کے بعد جب شیطان نے اس کو ٹیمپٹ کیا تو کیا وہ بھاگا؟ یا وہ وہاں پہ شیطان کھڑا تھا اس لیے میں بھاگ آیا؟ نو. کیا کیا خداوند یسوع مسیح نے؟ سبمٹڈ، خدا کو سبمٹ کیا، شیطان کا مقابلہ کیا، اور وہ اس سے کیا ہو گیا؟ وہ بھاگ گیا. ہاللیلویا، وہ بھاگ گیا. اتنے فرم ہو جائیں کہ جب آپ پریشان بھی ہونا تو آپ شیطان کو سبمٹ نہ کر دیں. آمین. میں نے کہا اتنے ڈٹرمنڈ ہو جائیں کہ آپ پریشان بھی ہوں، آپ ڈپریسڈ بھی ہوں، آپ اوپریسڈ بھی ہوں، آپ ہرٹ بھی ہوں، آپ زیرو فیل کر رہے ہوں، آپ کو لگ رہا آپ کی زندگی اینڈ ہو چکی ہے، تو بھی اپنے ورڈز کے تھرو، اپنے خیالات کے تھرو شیطان کو موقع نہ دیں. ایون کہتا ہے بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم قائم ہیں، ہمیں کافی انف ورڈ آتا ہے. نو، ایون قائم لوگوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم میں بھی اتنے قائم نہیں. اس کے بعد بڑی مزے کی بات کہتا ہے قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے، اویئر رہے. وارننگ دی جا رہی ہے. کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ گر پڑے. آپ گر پڑیں گے اگر آپ اویئر نہیں ہیں کہ ابلیس آپ کا مخالف ہے. تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو. کہتا ہے ڈونٹ سے کہ آپ کو نہیں پتا میرا مسئلہ کتنا بڑا ہے. کہتا ہے تم میں سے کوئی ایسی بڑی آزمائش میں نہیں پڑا کہ وہ یہ کہے کہ میری آزمائش کیا ہے؟ بہت بڑی ہے، اس سے نکلنا بہت مشکل ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، تبھی میں کلام پہ غور نہیں کر رہا، مجھے کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا.
यहाँ पर हम एक शख्ص اپنی مصیبت سے نکلنے کے لیے اتنا پریشان ہوتا ہے. جب خدا کی قوم پوری پوری قومی مصیبت میں ہوتی تھی, خدا ایک دن میں ڈیلیورنس بھیج دیا کرتا تھا کہ وہ لوٹ کر بھی آتے تھے, وہ کھا کر بھی آتے تھے, وہ سیر ہو کر بھی آتے تھے, اور انف جمع بھی کر لیا کرتے تھے. ہم یہاں پر 1% کے ڈیلیورنس کے لیے پریشان ہیں. خدا نے پوری پوری قوموں کے ہاتھوں سے اسرائیل قوم کو ڈیلیور کیا. اور پھر وہ کہتا ہے, اگر ہم انگلش میں پڑھیں, کہتا ہے اور خدا سچا ہے, وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا, بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کے لیے راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. خدا نے آپ کے لیے بائبل میں ہر مشکل, ہر پریشانی, ہر تکلیف, ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے راستہ رکھا ہوا ہے. چاہے آپ ابھی اس وقت پیسوں کے لیے پریشان ہیں, چاہے اس وقت آپ کسی ڈیزیز کی وجہ سے پریشان ہیں, چاہے آپ کسی ریلیشن شپ کی وجہ سے پریشان ہیں, چاہے آپ کسی بیڈ انسیڈنٹ کی وجہ سے پریشان ہیں, چاہے آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں, خدا کا کلام لکھ رہا ہے کہ اس نے تمہارے لیے نکلنے کا راستہ بھی رکھا ہے. اور آج جتنے مجھے سن رہے ہیں, اگر آپ اس بات کو قبول کر لیں کہ خدا نے میرے لیے نکلنے کا راستہ رکھا ہے, تو خدا کے راستے کو جاننے کے لیے بجائے کہ میں گوگل کروں, بجائے کہ میں یوٹیوب کروں, میں کیا کروں گا, میں اپنی بائبل کھولوں گا یا کھولوں گی, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایگزامپلز تمہاری عبرت کے لیے, تمہارے لیسن کے لیے, تمہاری انسٹرکشنز کے لیے لکھی گی. یہ باتیں خدا نے اس لیے نہیں لکھی گی تاکہ خدا کو اپنے بڑے کاموں کا جلال بتانا تھا آپ کو. میرے عزیزوں, اگر یہ کلام نہ بھی لکھتا تو رومیو کا خط کہتا ہے کہ کوئی شخص یہ بات ڈینائی نہیں کر سکتا, اگر اس نے کبھی کلام بھی نہیں پڑھا تو وہ یہ پروف دے دے کہ سورج اتنے وقت پر کیسے نکلتا ہے, اور پھر اتنے وقت سے کیسے ڈھلتا ہے, اور موسم کیسے تبدیل ہوتے ہیں, اور یہ گھاس اور پھول اور پودے اور جانور اور انسان کیسے بنے ہیں, اور یہ کیسے بڑھتے ہیں, اور سمندروں کو کون چلا رہا ہے, اور سمندروں کے اندر کی زندگی کا کون مالک ہے, اور آسمان پر اڑنے والے پرندوں کا کون مالک ہے, اور ہوا کون چلاتا ہے, اور برف کون برساتا ہے, اور بارش کون برساتا ہے, اور پانی کا سسٹم کون چلا رہا ہے, پہاڑ کس نے بنائے ہیں. یہ ایگزامپلز اس نے لکھی کیونکہ خدا شوئی ہے, اور خدا نے اپنے بڑے کام بتانے تھے تاکہ آپ خدا سے امپریس ہو جائیں. جتنے بڑے کام اس کلام میں لکھے ہیں, اس سے بڑا کام یونیورس کا بننا تھا. ہاللیلویا. جو روز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کلام سمجھ آ رہا ہے, وہ خدا نے بنائی ہے. خدا نے یہ کتابیں اس لیے نہیں لکھوائی ہیں لوگوں سے کہ خدا نے آپ کے سامنے کوئی شو مارنی تھی. خدا کو کوئی شو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سمندر بنا سکتا ہے, کیا وہ سمندر کے 2 حصے نہیں کر سکتا؟ ہاللیلویا. جو انسان بنا سکتا ہے, اگر وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا, اس کو مردوں میں سے زندہ نہیں کر سکتا. جو آدم کو, پہلے آدمی کو بنا سکتا اور اتنا پرفیکٹ بنا سکتا ہے, کیا وہ خداوند یسوع مسیح کو مریم کی پیٹ میں اتار نہیں سکتا؟ مطلب کہ آپ خود سوچیں آپ کتنے لیمیٹڈ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں یہ ایگزامپلز خدا نے اپنے گڈ ریکارڈ کے لیے لکھی ہے. خدا کو آپ کے سامنے اپنا ریکارڈ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کا کریٹر, وہ آپ کا میکر ہے. اس نے یہ ایگزامپل صرف آپ کے لیے, کیونکہ آپ انسان ہیں, آپ کے ہر چیز کی, جیسے ہم کوئی واشنگ مشین خریدتے ہیں, ہمیں ساتھ اس کی ایک بک ملتی ہے, اس کی فنکشننگ کیسے ہے. ایسے ہی ہے جی, کتاب ملتی کہ نہیں ملتی, اس مشین کو کیسے چلانا ہے, اس جوسر کو کیسے چلانا ہے, اس گرائنڈر کو کیسے چلانا ہے, اس بلینڈر کو کیسے چلانا ہے, اس اسٹریٹنر کو کیسے یوز کرنا ہے, اس بلو ڈرائر کو کیسے یوز کرنا ہے, اس آئرن کو کیسے یوز کرنا ہے, اس LED کو کیسے یوز کرنا ہے, اس کمپیوٹر کو کیسے یوز کرنا ہے, AC کو کیسے یوز کرنا ہے, موٹر کو کیسے یوز کرنا ہے, UPS کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے. ہر چیز کے ساتھ اس کی انسٹرکشنز کی بک ملتی ہے, اور جب انسان بنا تو اس کے ساتھ بھی انسٹرکشن کی بک دینی پڑی, تاکہ اگر وہ بھول جائے کہ وہ کیسے پراسپر کر سکتا ہے, تو وہ اس کتاب کو مسلسل کھول کر پڑھتا رہے اور نقصان نہ اٹھائے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ کس کس کو سمجھ آئے, اور کس کس کا دل شادمانی سے بھرا ہے؟ آمین.
میرا دل تو بہت خوش ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم سکسیسفل زندگی گزارنا چاہتے تو پھر تو ہمیں اپنی ناک جو ہے وہ کلام سے باہر نکالنی چاہیے. اور میں نے آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کا دل بڑا کیا آج. آپ کو پتا ہے میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا کہ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے نہ کریں، لوگ آپ کو نہیں دیتے نہ دیں، لوگ آپ کو پروموٹ نہیں کرتے نہ کریں، لوگ آپ کو ریوارڈ نہیں دیتے نہ دیں، لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں چھوڑ جانے دیں، مت ڈریں، لیکن آپ بس کلام کو پکڑے رکھیں. کہتا ہے وہ تیری ہڈیوں کی صحت ہوگی، وہ تیری ساری ناف کی صحت ہوگی، وہ تیرے مائنڈ کو رینیو کر دے گی، وہ تجھے کامیاب کرے گا. نہ کامیاب تے خوب کامیاب. تو کیسی پیج میں اس پر کہنا چاہوں گی زبردست پلیٹ فارم ہے اور آپ زبردست لوگ ہیں جنہوں نے ٹائم پر جوائن کر لیا. سو کل اس کو کنٹینیو کریں گے کہ ہاؤ وی ہیو ٹو immerse ourselves in the word of God تاکہ ہم اس کی وہاں سے انسٹرکشنز لیں اور ہم اپنی حرکتوں کو فکس کریں، ہم اپنے بیہیویئر کو فکس کریں، ہم کمپلینرز نہ بنیں بلکہ ہم گیورز بنیں، ہم ٹیکرز نہ بنیں، ہم ایٹرز نہ بنیں بلکہ ہم سوورز بنیں. ہم اسٹرائف والے نہ بنے بلکہ ہم لو اسپریڈ کرنے والے بنے، ہم جھگڑا کرنے والے نہ ہوں بلکہ ہم پیس کریٹ کرنے والے ہوں. ہماری پریزنس میں لوگ خوش ہونا شروع ہوں، نہ کہ ہماری پریزنس میں لوگ جیسے ہم اٹھ کے جائیں وہ کہیں شکر ہے خدا کا جان چھٹی، بلکہ کیا لوگ کہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں خوشی ہوئی کیونکہ وہ آپ کے تھرو خدا کے لو کو، خدا کی پاور کو، خدا کی گریس کو، خدا کی گڈنس کو ایکسپیرینس کرنا شروع کریں. تبھی وہ کہتا ہے اگر تو اپنے جو بھائی کو تو دیکھتا ہے تو اس سے محبت نہیں دکھا سکتا تو خدا کو کیسے محبت کرتا ہے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. اپنا خیال رکھیں. چلیں جی، خدا حافظ.